बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 29 सितंबर और सोमवार का दिन। ताज़ा तरीन ख़बरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। पहली खबर पिछले व्लॉग में दी गई खबर से जुड़ी हुई है, इसलिए पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा ताकि मुकम्मल तस्वीर आपके सामने वाज़ेह हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा में जो दो वज़ीरों के दरमियान हुई लड़ाई और दो वज़ीरों के दरमियान ख्वाजा आसिफ साहब और इसहाक डार साहब के साथ जो वहाँ पे लड़ाई हुई, अब वो लड़ाई सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और आलमी मीडिया, आलमी ज़राए अबलाग में मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही है और पाकिस्तान का एक तमाशा बना हुआ है। दोनों वज़ीर, दोनों वजारतें, वजारत ख़ारजा और वजारत दिफा, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब समधी मियाँ और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जाली सरकार फार्म 47 की, दोनों आमने सामने हैं और सोशल मीडिया पे, जिसे शैतानी मीडिया कहा जाता है, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के कपड़े उतारने पर तुले हुए हैं और दोनों की वजारतें भी उसमें पेश हैं। ये पाकिस्तान का हाल है, ये विजन 2024 है। इलेक्शन चोर और नाजायज़ हुकूमत के ये कारनामे हैं। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा वो हमारे सामने है। सूरत हाल ये है कि अब डॉक्टर शमा जुनेजो, जो कि एक प्रोफेशनल खातून हैं और अपनी सर्विसेज पढ़ी लिखी हैं, अपनी सर्विसेज देती हैं, उनके तर्ज़ तकल्लुम से, उनके सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नज़रियाती इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके तर्ज़ तकल्लुम पे, तर्ज़ तखातुब पे एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन जो काम उनसे लिया गया और उससे फिर इनकार किया गया, अब डॉक्टर शमा जुनेजो जो हैं वो इन दोनों को बेनकाब कर रही हैं, वजारत दिफा को भी और वजारत ख़ारजा को भी। और उसमें जो सबसे अहम जिन्होंने लुत्फ़ तला है वो है वज़ीर आज़म ऑफिस, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की सरकार। सिचुएशन ये है कि पहले तो आपको मालूम है, बैकग्राउंड आपको मालूम है, अब डॉक्टर शमा जुनेजो से क़ता ताल्लुक़ी का ऐलान किया जा रहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन डॉक्टर शमा जुनेजो ने अपना सारे का सारा कच्चा चट्ठा इनके सामने खोल कर रख दिया है कि जनाब ये है सिचुएशन। पिछले व्लॉग में मैं सारी तफसील बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और अब 2016-17 से ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब की फैमिली, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली, मरीम साहिबा की फैमिली, तीनों के साथ उनका गहरा जो है वो एक ताल्लुक़ है और वो सोशल मीडिया पे भी नज़र आ रहा है। एक दूसरे के ट्वीट्स पे ख़यालात और मुबारकबादें और हैप्पी बर्थडे और ख़ास दिनों पे आमों के तोहफे बेहतरीन, इस तरह से सारे काम और एजाज़ात वो तो हैं ही हैं, ये सब कुछ दिए गए और वो सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया पे मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं। इस तरीके से ये कहना कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, वो सारे का सारा हो गया गलत। अब ना ख्वाजा आसिफ को पता और ना ही इसहाक डार साहब को पता, ये बाला अब ज़ाहिर है अब ये दोनों बराह रास्त लड़ रहे हैं, दोनों वजारतों की लड़ाई हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है, ट्वीट किए जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान का हाल किसने बनाया? ये पाकिस्तान का हाल हमारे 8 फरवरी 2024 जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, ये उन्होंने बनाया और उन्होंने एक ऐसे नाअहल, निकम्मे और डफर टोले को मुल्क में मुसल्लत किया है जिसके पल्ले कुछ नहीं है। अब अगली सूरत हाल ये है कि मामला आगे कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि अब क्योंकि वजह कहाँ से बनी, वजह ये बनी कि उनके जो प्रो इसराइल ट्वीट्स थे वो सामने आए और उसके बाद अब चूँकि ये अब्राहम अकॉर्ड करने जा रहे हैं, इसराइल की मंजूरी की तरफ रफ्तारी से बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपके सामने एक ख़बर रखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये सारा कुछ किया क्या जा रहा है। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गज़ा अमन मंसूबे की तजावीज़ पर इसराइल और अरब रहनुमाओं से बहुत अच्छा रद्द अमल मिला है। अब ये असल में अब्राहम एकॉर्ड में सारे के सारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो उसमें शामिल हो रहे हैं, यानी कि इसराइल को मंजूर करने की तरफ बर्क रफ्तारी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। एक मैं आपको बता दूं, उसूली तौर पर बंद कमरों में इस बात का फैसला ये कर चुके हैं बशमूल पाकिस्तान और सऊदी अरब के इसराइल को इन्होंने तस्लीम करना है और अब सिर्फ उसके तरीक़ा वारदात क्या होगी, बस इस पे ज़रा
تھوڑا سا نوک پلنگ سواری جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کان کو سیدھے نہیں پکڑنا، الٹے ہاتھ سے پکڑنا ہے۔ تو امریکی صدر نے یہ ساری کی ساری کہانی بیان کر دی۔ انہوں نے کہا کہ تمام لوگ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ابراہم اکارڈ، اور نیتن یاہو سے ملاقات میں معاہدے کو حتمی شکل دیے جانے کی امید ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ تجاویز کا مقصد صرف غزہ میں نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ میں وسیع امن تک پہنچنا ہے۔ اور امریکی صدر نے کہا کہ تمام فریق پہلی بار کسی خاص مقصد کے لیے متحد ہیں اور پہلی بار کچھ خاص ہونے جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ ضرور مکمل کیا جائے گا اور ہم کر کے یہ دکھائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب جو رپورٹس ہیں اس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آج وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات ہے، اور اس میں جو امریکی حکام کے مطابق ملاقات کا مقصد جنگ بندی معاہدے کا فریم ورک طے کرنا ہے۔ اور جو امریکی نائب صدر ہیں وہ بھی امریکی حکام کے ساتھ اور اسرائیلی حکام کے ساتھ اور عرب رہنماؤں کے ساتھ انتہائی پیچیدہ مذاکرات میں مصروف ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال بڑی کلیئر ہے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اور میرا جو پہلا کالم ہے اس سلسلے میں روزنامہ دنیا میں شائع ہوا تھا، 2019-20 میں شائع ہوا تھا، آج سے 5 سال پہلے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں ان کے میں نے اشارے کرائے نہیں بلکہ کھل کر بتا دیا تھا کہ پاکستان اس وقت ہمیں جو راول پنڈی سے وائبز مل رہی ہیں وایا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو وہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ خفیہ طور پہ کیوں کر رہے ہیں اور خفیہ ڈیل کیا ہے، وہ اس کے لیے ہمیں زیادہ توگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جو تصاویر ہمیں نظر آئیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی، جس طریقے سے وہ آؤ بھگت کر رہے ہیں اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور پھر جس طریقے سے اقوام متحدہ میں اور وہ بھی سلامتی کونسل کے چیمبر میں جو حرکات و سکنات انہوں نے کیں اور ایک خاتون کو لے کر، وہ بھی سب کے سامنے ہے اور ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ تو صورتحال آگے جو سچویشن ہے وہ اب صرف ایک رسمی اعلان باقی ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے اس کو بھی اب اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ دراصل پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ نہیں ہے بلکہ ابراہم اکارڈ جو کہ اسرائیل کو منظور کرنے کا، تسلیم کرنے کا معاہدہ ہے، یہ اس کا ایک پارٹ ہے، تاکہ جو پاکستان اور سعودی عرب میں عوام جو ہے، عوامی رد عمل بہت زیادہ ہے، کیونکہ ڈاکٹر شمع جنیجو کے معاملے میں سب کو معلوم تھا، پہلے بھی وہ ان کا پولیٹیکل نیریٹو چلتا آ رہا تھا اور وہ عمران خان کے سخت خلاف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہ اپنا چل رہا تھا، اس پہ زیادہ مسائل نہیں پیدا ہوئے۔ لیکن پرو اسرائیل جو معاملہ ہے وہ ابھی پبلک لیول پہ، عوامی سطح پہ اس کی قبولیت نہیں ہے، اور اسی لیے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کو خاموشی سے، خفیہ طریقے سے اس کو بزور قوت حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اس لیے جو دفاعی معاہدہ ہے وہ بھی اسی کا پارٹ ہے، تاکہ سعودی عرب اور پاکستان کے عوام کو ذرا اسلامی ٹچ دے دیا جائے اس معاہدے کو، اور اس میں تھوڑا سا عوامی سطح پہ قبولیت کا کہا جائے کہ جناب پاکستان اور سعودی عرب ایک ہو گئے ہیں اور حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے جو ہیں وہ ایک ہو گئے ہیں۔ تو حقیقت میں اس میں حرمین شریفین نہیں بلکہ معاملہ کچھ اور ہے، خالصتاً یہ ابراہیم اکارڈ والا معاملہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر جو ہے وہ کشمیر کا آج مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، وہاں پہ بھی آگ برابر لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ بھی بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی بڑی بڑی وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں، اور وہ صرف اب اس لیے رپورٹ نہیں ہو رہی کیونکہ آزاد کشمیر کے حالات خراب ہو چکے ہیں، اور آزاد کشمیر میں آج عوامی ایکشن کمیٹی لیڈر لیس احتجاج ہے، عوامی ایکشن کمیٹی نے اناؤنس کیا ہوا ہے، اور آج آزاد کشمیر بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ نہ ٹریفک چل رہی ہے، نہ کاروباری مراکز کھلے ہیں، چھوٹے بڑے تمام کاروباری مراکز بند ہیں، اور وہاں پہ پنجاب رینجرز یعنی کہ فوجی دستے پنجاب سے بھیجے گئے ہیں
کنٹرول کرنے کے لیے اس کو پاکستان رینجرز کا نام دیں یا پنجاب رینجرز کا نام دیں، وہاں پہ خاص طور پہ. اور یہ خبریں بھارت جو ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے ان خبروں کے ساتھ اور ساری صورتحال کے ساتھ کھیل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام اب حقوق مانگ رہے ہیں، سیاسی آزادیاں، شہری آزادیاں، معاشی آزادیاں مانگ رہے ہیں اور اپنے بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں. اور ان کے مطالبات بالکل سمپل ہیں، سادہ ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ سستی بجلی مانگ رہے ہیں، وہ سستا آٹا مانگ رہے ہیں، وہ اپنی رائلٹی مانگ رہے ہیں، پانیوں پہ جو ان کا حق ہے وہ مانگ رہے ہیں. یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور اب اس کو بزور قوت، پہلے بھی طاقت کا استعمال ہوا تو طاقت کو شکست ہوئی تھی اور عوام جیت گئے تھے. آج پھر کیونکہ اس میں بہت سارے مطالبات منظور نہیں کیے گئے تھے، آج پھر سچویشن ویسی ہی ہے. اور ان کو اب انڈیا جو ہے وہ ہمارے بارے میں وہ خبریں رپورٹ کر رہا ہے جو ہم مقبوضہ کشمیر کے بارے میں کرتے تھے. تو یہ بھی ویژن 2024 ہے جناب جنرل صاحب کا کہ کہاں آپ اس کو، ملک کو اور ساری صورتحال کو لے آئے ہیں. اگلی خبر جناب ہے، کل پاکستان اور بھارت کا میچ تھا. پاکستان حسب معمول کرکٹ میچ ہار گیا اور اس کے ساتھ کپ بھی ہار گیا. اور اگلی جو ڈرامہ ہوا، بلکہ سبکی ہوئی، وہ محسن نقوی صاحب PCB کے چیئرمین ہیں اور ان کے ہاتھوں ٹرافی لینے سے انکار کر دیا بھارت کی کرکٹ ٹیم نے. اور بھارتی ٹیم کے انکار کے بعد کل ٹرافی لیے بغیر بھارت کی ٹیم جو ہے وہ گراؤنڈ سے چلی گئی، بلکہ ٹرافی لینے شاید آئی ہی نہیں اور وہ انتظار کرتے رہے. اور اس طریقے سے ایک اور تماشا بنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان اور بھارت کی لڑائی ہوئی ہے اور پچھلے میچ میں حارث نے جو ایک اشارہ کیا، اس اشارے سے مزید تنازع بڑھ گیا. اس وقت ہم نے یہی کہا تھا کہ کرکٹ کے میدان میں جیتنے کے لیے اچھی کرکٹ کھیلیں اور میچ جیتیں، نہ کہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی جس میں ہم نے طیارے گرائے تھے، ان کے اشارے کر کے ہم کم از کم کرکٹ میچ نہیں جیت سکتے. اور وہی آج پھر انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا. پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے پہلے ہی وہ انکار کر چکے ہیں. وہ پاکستان کے اب وجود کو بھی تسلیم نہیں کر رہے. اور اب کل انہوں نے یہ کیا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں، بھارتی ٹیم نے ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا اور بھارتی ٹیم کی ہٹ درمی کی وجہ سے دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں فائنل تقریبات تاخیر کا شکار ہوئیں. اور اس کے بعد پھر محسن نقوی بھی اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور بھارتی ٹیم تقریب میں کسی اور سے بھی ٹرافی وصول نہ کر سکی. یہ پاکستان نہیں بلکہ کرکٹی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جیتنے والی ٹیم جو ہے وہ اپنی ٹرافی چھوڑ کر ٹرافی لینے سے انکار کر دے اور چلی جائے. یہ صورتحال اس وقت ہمارے ہاں ہے. اور محسن نقوی صاحب کے بارے میں بہت پہلے بھی تنقید ہو چکی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، میچ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن جو کرکٹ کی تباہی کر دی گئی ہے وہ اقربا پروری کی وجہ سے کی گئی ہے. جس طریقے سے نقوی صاحب خود وزیر داخلہ بھی ہیں اور PCB کے چیئرمین بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں اور خصوصی ایلچی بھی ہیں جنرل صاحب کے، اور غیر اعلانیہ وزیر خارجہ بھی ہیں، تو یہ خفیہ پیغام رسانی بھی ان کے ذریعے ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ بہت ہی قریبی عزیز ہیں، فیملی ممبرز ہیں جنرل صاحب کے، اس لیے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ سارا ہو رہا ہے. اب واپس چلتے ہیں. جو مین خبر ہے ہماری ڈاکٹر شمع جنیجو سے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں، تو ملیحہ لودھی صاحبہ ہیں، وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب رہ چکی ہیں اور منجھی ہوئی ڈپلومیٹس بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں. تو انہوں نے کل کہا کہ یہ اقوام متحدہ کے وفد میں کون شامل ہوگا اور کون جائے گا، اس کی فائنل اپروول وزیر اعظم آفس سے ہوتی ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایسے ہی کوئی شخص اٹھے اور وہ جا کے اس ڈیلیگیشن کا، پاکستان کے ڈیلیگیشن کا حصہ بن جائے. ڈیفنس منسٹر کا یہ کہنا، یعنی کہ خواجہ آصف کا یہ کہنا کہ پیچھے کون بیٹھا ہے انہیں نہیں پتہ، یہ عجیب بات ہے. کیونکہ
UN کی بلڈنگ میں داخلے کے لیے اسپیشل پاس ہوتا ہے، اور یہ اسپیشل پاس متعلقہ ملک کے ریکویسٹ پہ جاری کیے جاتے ہیں، اور اس پاس کے بغیر جو بیج لگایا جاتا ہے اس کے بغیر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے کہ آپ سیکورٹی کونسل کے چیمبر میں چلے جائیں۔ تو یہ صورتحال انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کی منشا سے ہی ڈاکٹر شمع جنیجو وہاں بیٹھی تھیں۔ اب خیر یہ تو بات سامنے آ چکی ہے، اور اس میں جو اقوام متحدہ کے خود سیکرٹری جنرل کے جو ترجمان ہیں اسٹیفن، وہ بتا چکے ہیں کہ یہ پاکستان کی حکومت کی درخواست پہ اور UN مشن جو ہے ہمارا اقوام متحدہ میں نیو یارک میں، اس کی ریکویسٹ پہ اور اس کی نومینیشن پہ ہم نے یہ بیج جاری کیا گیا تھا، اور یہ سرکاری وفد کا حصہ تھیں۔ تو ادھر ڈاکٹر شمع جنیجو نے بھی پوری تفصیلات اپنی بتا دی ہیں اور اپنا موقف بتا دیا ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ جو اہم ترین خفیہ اثاثے ہیں وہ البتہ ظاہر ہوتے جا رہے ہیں، ہر روز ایک نیا خفیہ اثاثہ ظاہر ہوتا ہے، اور اب یہ بات طے شدہ ہے کہ ڈاکٹر شمع جنیجو کا شریف فیملی کے ساتھ نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، اور مریم صاحبہ ہوں، اور اس کے بعد پھر سب کے ساتھ ان کا ایک گہرا بندھن موجود ہے، اور وزیر اعظم آفس میں وہ وزیر اعظم آفس خاص طور پہ ان کے ساتھ اور مریم صاحبہ کے ساتھ مسلسل وہ رابطے میں ہیں، اس بات میں اب کوئی شک شبہ نہیں رہا۔ تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔